बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने दोनों मुक्के लहराकर पाकिस्तान की आवाम को मुखातिब करते हुए ये नारा बुलंद किया कि ये है आवाम की असल ताकत, तो उनका ख्याल था कि शायद पाकिस्तान की आवाम उन्हें एक्सेप्ट कर लेगी। मगर ये वो दिन था जब जनरल परवेज मुशर्रफ के जवाल का बाकायदा तौर पर आगाज हो गया। जनरल साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की आवाम उन्हें बतौर एक सियासतदान भी कबूल करे, इसलिए उन्होंने एक जमात भी बनाई। चूंकि हर आमिर का ये ख्याल हमेशा से रहा पाकिस्तान में, जब भी इन्हें मौका मिला कि अगर पाकिस्तान के मसाइल का हल किसी के पास है तो वो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, और अपने जो मोटिव्स थे और अपने जो एम्स थे और टारगेट्स थे उन्हें पूरा करने के लिए इन्होंने ना सिर्फ डमी हुकूमतें बनाई, अर्दलियों की हुकूमतें, प्रॉक्सी हुकूमतें पाकिस्तान में बनती रही, बल्कि आपको एक ऐसा ग्रोह नजर आएगा हुकूमतों में बैठा हुआ जो इन जर्नैलों को पर्सोनिफाई करके पेश करता है। जनरल साहब ने पाकिस्तान का नारा लगाया और सबसे पहले पाकिस्तान, लेकिन सबसे पहले ये हुक्मरान थे, ये खानदान थे और सबसे बढ़कर ये जर्नैल खुद थे जिन्होंने कभी भी पाकिस्तान की बात नहीं की, बल्कि पाकिस्तान के मसाइल को अपनी बका के साथ ये जोड़ते रहे कि अगर मसाइल हल करने हैं तो हमें इक्तदार में आपको लाना पड़ेगा। व्यूअर्स, आजकल भी पाकिस्तान के अंदर आपको इसी किस्म का सियासी मंजरनामा नजर आएगा। आपको अगर याद हो तो जब मौजूदा आर्मी चीफ कुर्सी पर बैठे तो इमरान खान ने कभी भी उनके खिलाफ कोई बात नहीं की। लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी कि खान साहब बोलते क्यों नहीं है, बोले हैं जरा। और मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी खान साहब की याद है जिसमें उनसे सवाल किया गया कि नए आर्मी चीफ आए तो खान साहब आपका इनके बारे में क्या ख्याल है। तो खान साहब ने कहा था कि आप उन्हें वक्त दें, हाफिज कुरान है, बहुत सारी हमने उनके बारे में अच्छी बातें सुन रखी हैं और उम्मीद करते हैं कि वो एक बैलेंस क्रिएट करेंगे। ये नहीं हो सकता कि बड़े चोरों को एनआरओ दे दिया जाए और छोटे चोरों को आप उठाकर जेल में डाल दें, तो आपको बैलेंस क्रिएट करना है। तो ये खान साहब के जनरल आसिम मुनीर के हवाले से उनका ख्याल था। लेकिन व्यूअर्स, दूसरी तरफ ये खौफ इनको महसूस होने लगा कि यार खान साहब तो नए आर्मी चीफ की तारीफ कर रहे हैं, तो अब क्या होगा। ये ना हो कि ये तारीफ करते करते एक पेज पर आ जाएं तो फिर हमारा जो हाथ पकड़ा है तो इसका क्या होगा। तो दूसरी तरफ से बुशरा बीबी और जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हमने सुनने को मिली, और आपको याद होगा कि इस कंट्रोवर्सी के हवाले से बुशरा बीबी खुद कह चुकी हैं कि इमरान खान अगर बाहर आएंगे तो आपके जहन में या किसी के जहन में ये ख्याल है कि वो बदला लेंगे, तो आप ऐसा मत सोचें, इमरान खान किसी से कोई बदला नहीं लेंगे। तो इस तासुर को जाहिर करने की कोशिश की गई। तो व्यूअर्स, अब पाकिस्तान की हुकूमत जो जमहूरियत के साथ जिसे खड़ा होना चाहिए, हमें ये जमहूरियत के साथ खड़ी नजर नहीं आ रही। और ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जिस तरह जनरल परवेज मुशर्रफ साहब खुलकर तकरीरें कर रहे थे और उनको नजर आता था कि शायद पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ उनके पास है, आज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बहुत सारे प्यार करने वाले आज इस इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत की तारीफें आपको करते हुए नजर आएंगे। और जो लोग जमहूरियत की नुमाइंदगी कर रहे हैं शहबाज शरीफ या बाकी लोगों की शक्ल में इस मौजूदा हुकूमत में, इन्हें जिंदा लाशें कहा जा रहा है, एक्सपायर्ड, और बहुत सख्त अल्फाज फैसल वाडा ने पाकिस्तान में ये जमहूरी जितने भी लोग हैं इनके बारे में इस्तेमाल किए। लेकिन फिर अलमिया ये है कि शहबाज शरीफ में इतनी भी कौमी गैरत नहीं कि इनको बुलाकर पूछे कि फैसल साहब आपको ये किसने हक दिया कि आप पाकिस्तान की जमहूरियत के बारे में ऐसी बातें करें। हमें पाकिस्तान की आवाम ने मुंतखब किया है, हम यहां पर वोट की ताकत से बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि इस कुर्सी पर बिठाने वाली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, तो ये कैसे हो सकता है कि हम इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाएं। तो इसलिए लोग बोलते नहीं है, खामोश रहते हैं। व्यूअर्स, अब तो खैर तकरीरें होना शुरू हो गई हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान की आवाम का ये जो डीएनए है ना, इसमें एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां हमेशा से मौजूद है। अगर कोई पाकिस्तान की आवाम को ये कहे कि तमाम मसाइल का हल इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के पास है, तो आवाम इसको कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ हमें इस्टेब्लिशमेंट को पर्सोनिफाई करके पेश करने वाले बहुत सारे बीरबल नजर आएंगे, और दूसरी तरफ इमरान खान इस वक्त जेल में बैठकर इन तमाम लोगों की साजिशों को ना सिर्फ बेनकाब कर रहा है, बल्कि ये तमाम तदबीरें उल्टी पड़ रही हैं। आप कोशिश करके देख लें, लेकिन जिस तरह मुशर्रफ साहब का जो हाल हुआ वैसा ही हर आमिर का हाल पाकिस्तान की तारीख में हुआ है। आप इस तारीख को उठाकर देख लें, लोगों को लगता ही है कि शायद अब उनका इक़्तिदार ख़त्म नहीं होगा, और जो पॉलिसीज़ वो लेकर चल रहे हैं मुल्क के हवाले से लोग उसकी तारीफ करेंगे, लोगों को बुलाकर, बिठाकर, खिलाकर, और नारे लगवाए जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तारीख गवाह के वक्ती तौर पर नारे ज़रूर लगते हैं, लेकिन कौम वक्त गुजरने के साथ जब इनका इक़्तिदार ख़त्म होता है ना, तो फिर इनको भूल जाती है। वैसे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की मुलाकात हुई अडाला जेल में, और इस मुलाकात के हवाले से कुछ कंट्रोवर्सीज बाहर आ रही हैं,
اور عمران خان نے سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے سخت پیغامات دیے. اس طرح کی خبر رپورٹ ہوئی ہے پاکستان کے اندر. رپورٹ میں لکھا گیا کہ سینئر پارٹی رہنماؤں پر پارٹی سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی جانب سے تنقید پر ناراضگی کا اظہار کیا. یہ دعویٰ کیا گیا اور پھر عمران خان نے سلمان صفدر کے توسط سے اپنے تحفظات سلمان اکرم راجہ تک پہنچائے. بتایا گیا کہ عمران خان نے یہ سلمان اکرم راجہ کو پیغام دیا کہ سیاسی جماعتوں کو اسکول کلاس روم کی طرح نہیں چلایا جا سکتا. عمران خان نے الزام تراشی کا کھیل کھیلنے کے بجائے اتحاد کی ضرورت پر بھی زور دیا. اب اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے یہ بات کہی گئی تھی کہ جب لوگ اندر جا رہے تھے اور سلمان اکرم راجہ ورسز بیرسٹر گوہر ایک ایپیسوڈ بھی ہوا تو انہوں نے کہا کہ کچھ منظور نظر لوگوں کو اندر بھیجا جا رہا ہے. اور پھر دوسری طرف سے بیرسٹر گوہر نے یاد دہانی کروائی کہ 25 مارچ کو جب عمران خان کی بہنیں باہر کھڑی انتظار کر رہی تھی تو آپ بھی اسی طرح جیل میں گئے. تو دونوں طرف سے حملے ہوئے. اب اس اطلاعات اس خبر کے مطابق یہ بھی ہیں کہ بیرسٹر گوہر جب عمران خان نے سلمان اکرم راجہ کے لیے پیغام پہنچانے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب یہ پیغام آپ میرے ذریعے نہ پہنچائیں بلکہ یہاں پہ ملاقات پہ اور لوگ بھی موجود ہیں تو ان کے ذریعے آپ یہ پیغام باہر بھجوا سکتے ہیں. اور پھر یہ پیغام باہر بھجوایا گیا. اب جس شخصیت نے یہ پیغام جو باہر لے کر آئی اس کے مطابق ایک اور شخصیت کے لیے ذریعے یہ پیغام دیں. وہ پیغام یہ تھا کہ پارٹی ڈسپلن ایشو کو پبلک میں نہ لایا جائے اور نہ بات کریں بلکہ ڈسپلنری کمیٹی کے سامنے اندرون خانہ ان تمام معاملات کو دیکھا جائے. پھر اس کے علاوہ کل جیل میں ہوئی ملاقات کے دوران پارٹی کے حساس امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. امریکہ میں مقیم پارٹی رہنما اور بلاگر کے بارے میں بھی عمران خان نے بیرسٹر گوہر کو مشورہ دیا کہ انہیں پارٹی کی سیاست اور کور کمیٹیوں سے باضابطہ طور پر ہٹانے کے لیے یہ مناسب وقت نہیں ہے. اچھا اس سے پہلے یہ جو سلمان صفدر صاحب کے متعلق ایک کلیم کیا جا رہا ہے اس پر ویورز ایک خبر یہ بھی آ گئی ہے کہ سلمان صفدر صاحب نے ان تمام دعووں کے حوالے سے مکمل طور پر اس کی تردید کر دی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دعویٰ کیا گیا کہ عمران خان نے سلمان اکرم راجہ کو پیغام دیا سیاسی جماعتوں کو اسکول کلاس روم کی طرح مت چلائیں. تو بیرسٹر سلمان صفدر نے ان خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سے منسوب خبر غلط ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. سلمان اکرم راجہ ٹک ٹاکرز کی طرح پارٹی نہ چلائیں یا سیاسی جماعت کو کلاس روم کی طرح چلائیں. ان کا پیغام یہ تھا کہ سلمان اکرم راجہ کو اندر آنے نہیں دیا گیا. خان صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف بہت بڑی پارٹی ہے, پارٹی میں ایشوز ہوتے ہیں مگر انہیں میڈیا اور عوام کے سامنے رکھنا بالکل غلط ہے. اگر کوئی ایشو آتا ہے تو اسے آپس میں ڈسپلنری کمیٹی میں ڈسکس کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کے اپنے معاملات ہیں, آپ گھر میں بیٹھ کر اس کو ڈسکس کریں اور پھر یہ اکراس دا بورڈ یہ پالیسی ہونی چاہیے. لیکن obviously اس خبر کو کی تردید باقاعدہ طور پر کر دی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں جی کہ جن لوگوں نے خبر لگائی ہے ان کے خلاف قانونی ایکشن ہونا چاہیے اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو یہ کس نے کہا, اور میرے پاس تو ایسا کوئی پیغام نہیں تھا جس کے بارے میں آپ یہ بات کر رہے ہیں. اب جو کمیٹیوں سے ہٹانے کی بات ہو رہی ہے, آپ کو پتا ہوگا کہ امریکہ میں ڈاکٹر شہباز گل کے حوالے سے اور پھر کچھ اور لوگوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور پھر ایک کمیٹی کو ڈیزالو بھی کیا گیا. اب امریکہ میں ہو یہ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل پارٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں, یہ ان کا خیال ہے. اب یہ پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے اس پر ضرور کمنٹ بھیجیے گا کیونکہ آپ لوگ ڈاکٹر شہباز کو کافی سارے سنتے ہیں جی, امریکہ میں بھی انہیں سنا جاتا ہے. تو عمران خان نے اس حوالے سے اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر ہم نے شہباز گل کو یا پھر کسی اور کو, نام تو انہوں نے نہیں لیا لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ بلاگرز اگر ہم نے ہٹایا تو یقیناً اس سے پارٹی کو نقصان پہنچے گا. آپ یہ ضرور کریں کہ انہیں پارٹی کے اجلاسوں میں مت بلایا جائے, لیکن ہم باقاعدہ طور پہ اس چیز کا اعلان نہیں کر سکتے. حماد اظہر صاحب نے جی اس کے اوپر ایک ریئیکشن دیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے سلمان اکرم راجہ کو اپنا ناپسندیدہ قرار دکھا کر عوام کا پسندیدہ بنا دیا. ڈٹے رہیں رائے صاحب, پوری جماعت اور قوم آپ کے ساتھ ہے. اور پھر جنید اکبر صاحب کا بھی ایک اعلان, اور انہوں نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات نہ کروانے کے عمل کو ہم ایک حد تک برداشت کریں گے ورنہ ہم عمران خان کی اجازت اور حکم کے بغیر ہی سڑکوں پر آ جائیں گے. دیکھیں اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر چل کیا رہا ہے. ایک گروپ وہ ہے جو عمران خان کے جو احتجاج کی کال ہے اس کا انتظار کر رہا ہے. دوسرا گروپ وہ ہے جو نوجوانوں اور نوجوان قیادت کے اوپر اس وقت بیس کرتا ہے. وہی سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا پیغام آئے یا نہ آئے اس کا قصور پاکستان میں تحریک انصاف کی سینئر قیادت کا ہے اور یہ تحریک اور کاز کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں میدان میں خود آنا چاہیے, عمران خان کے لیے تحریک چلانی چاہیے. اور یہی باتیں علیمہ خان بھی کرتی ہیں کہ خان صاحب کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ آئیں اور تحریک چلائیں اور مجھے یہاں سے رہا کروایا جائے. یہ پاکستان تحریک انصاف کو خود اس حوالے سے کوئی لائے عمل تیار کرنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف میں جی یونٹی کی ایک آپ کو کمی نظر آئے گی جس کا نقصان آپ کے سامنے ہے. جو کچھ اس وقت ملک کے اندر ہو رہا ہے اس میں ہر چیز یونٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر تحریک انصاف کے دھڑوں میں
ایک آپ کو ڈسپلن نظر آئے اور کوئی دھڑا نہ ہو، صرف تحریک انصاف اور عمران خان کا دھڑا ہو جو عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہو، تو شاید اس وقت حالات ڈیفرنٹ ہوتے. لیکن ایک طرح سے سپیس دی جا رہی ہے اس حکومت کو اور اس حکومت کو پیار کرنے والوں کے حوالے سے. محفوظ صاحب کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ یہ جو اسپیکر صاحب کا معاملہ تھا، یہ بھی اب اس کے اوپر بھی لفظی گولہ باری جاری ہے، چونکہ بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دعوت نامہ نہیں دیا گیا. دوسری طرف سے جو اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب ہیں، وہی کہتے ہیں کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں اور میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ ان کو باقاعدہ طور پر دعوت نامہ بھیجا گیا. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا اس دعوت نامے کا انتظار کر رہی تھی اور انہیں کیا اپنے طور پر کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب عاطف خان ملنے کے لیے گئے اور ان کے ساتھ ایک اور شخصیت تھے، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ آپ کی مرکزی قیادت کو، چاہے وہ بیرسٹر گوہر جیسی قیادت ہے، آپ انہیں بتاتے، پارٹی کے لیول کے اوپر ڈسکس کیا جاتا. آپ تمام لوگ کور کمیٹی کے اندر ہیں کہ ہمیں یہ دعوت نامہ دیا گیا ہے، تو کیا آپ کو دعوت نامہ ملا؟ جب جو سیشن تھا وہ ہو گیا، میٹنگ ہو گئی، لوگ مل کر چلے گئے، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پر جو کام کیا ہے، اس سے پارٹی کو کم از کم ضرور نقصان ہوا. اور وہ لوگ جو امریکہ میں بیٹھ کر کوششیں کر رہے ہیں، وہ کوششیں یہاں بھی ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ کوششیں ہمیں یہاں پر نظر نہیں آئی. میں بھی آپ کو ایک خبر یہ بھی دوں سپریم کورٹ پاکستان سے. 9 مئی کے کیسز ہیں اور ان کیسز کے اندر یحییٰ افریدی صاحب کے ریمارکس اور پھر انہوں نے سلمان صفدر صاحب کو اس حوالے سے کیا کہا. یحییٰ افریدی صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 9 مئی کے کیسز کی سماعت کر رہا ہے اور عمران خان کے ریمانڈ سے متعلق یہ سماعت تھی اور اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی صاحب عدالت میں پیش ہوئے. دوران سماعت اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی نے کہا کہ عمران خان کا پولی گراف اور وائس میچنگ ٹیسٹ ہونا باقی ہے. جسمانی ریمانڈ صرف 2 ٹیسٹ کے لیے درکار ہے، مگر عمران خان نے تعاون نہیں کیا. اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دی. بڑے انٹرسٹنگ ہے کہ جیل میں ملزم تعاون نہیں کرتا، آپ کو ایسا کہنا چاہیے اور یہ مت کہیں کہ عمران خان تعاون نہیں کر رہے. سلمان صفدر صاحب نے اس کے اوپر موقف یہ رکھا کہ میرے موکل پر 300 سے زائد مقدمات ہیں. اب ہو کیا رہا ہے کہ خان صاحب کی ملاقات نہیں کروائی جاتی، یا تو خان صاحب کی ملاقات کروا دی جائے. تو اس کے اوپر یحییٰ افریدی صاحب نے کہا کہ ہم کوئی آرڈر جاری نہیں کریں گے، آپ نے ملنا ہے تو آپ ملیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا. تو سلمان صفدر اڈیالہ جیل پہنچ گئے، وہاں پر خان صاحب کی ملاقات ہوگی. لیکن چیف جسٹس کا جو حکم تھا، چونکہ تحریری طور پر نہیں ہے، کوئی حکم نامہ بھی نہیں ہے، تو ان کو بھی پتا تھا کہ اگر ہم نے تحریری طور پر کوئی یہاں سے آرڈر جاری کیا تو پھر آبویسلی اس کے اوپر عمل کرنا جیل حکام کے اوپر لازم ہو جائے گا. اور اگر انہوں نے عمل نہ کیا تو یہ کل کو پھر بھاگے بھاگے میرے پاس آئیں گے تو انہیں عدالت کی کارروائی ہوگی. تو بھئی ہم اس جھنجھٹ میں کیوں پڑیں؟ لہٰذا ان لوگوں کو ہم وربلی کہتے ہیں کہ جائیں اور جا کر ملاقات کریں. تو اب 23 اپریل تک سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. اور اب اس کے ساتھ ساتھ جسٹس باقر نجفی صاحب کے حوالے سے بھی خبر ہے کہ انہیں شاید آئینی بینچ میں شامل کر لیا جائے اور ان کو آئینی بینچ تک پہنچانے میں پاکستان تحریک انصاف کا ہی ہاتھ ہے. اب اس کے اوپر بھی بیرسٹر گوہر سے آپ بات کریں تو کوئی جواب نہیں ہے، علی ظفر سے پوچھیں تو وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں آتا. تو سر کہیں نہ کہیں لوگ ملے ہوئے ہیں اور کس طرح سے فائدہ پہنچا رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ان کی ایگزامپلز موجود ہیں. اور اس میں آپ کو یہ خبر یہ بھی دوں کہ کل جو ثناء اللہ مستی خیل صاحب نے جنرل صاحب سے سوال کیا کہ وابڈا کا جو سربراہ ہے وہ ایک ریٹائرڈ جنرل ہی ہمیشہ کیوں ہوتا ہے، تو اس کا آج انہیں جواب مل گیا کہ وہ کیوں ہوتا ہے. پتہ یہ چلا جی کہ سوال جو انہوں نے کیا تھا یہ مہنگا پڑ گیا ہے اور مستی خیل کے گاؤں کے ٹرانسفارمرز اور میٹر اکھاڑے جانے کا انکشاف. ثناء اللہ مستی خیل نے اس کے اوپر ایک ریئیکشن بھی دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ سفید ڈالے والوں نے نہ صرف میرے بجلی کے میٹر کاٹے بلکہ عمارتیں گرانے کی دھمکیاں بھی دی. اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. میرا قصور یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو قانون کے مطابق چلایا جائے. تو سر یہ پاکستان کے اندر یہی سب کچھ ہو رہا ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. اور آج وہ لوگ جو اس وقت اپنی آنکھوں کے سامنے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے نعرے، پاکستان کی عسکری قیادت کے نعرے سنتے ہیں کہ ملک کو ٹھیک کون کر سکتا ہے، جب یہ بیربل ٹی وی پر بیٹھ کر ان کو پرسونیفائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے کہ اسے کنڈیم کیا جائے کہ جمہوری ملک ہے، جمہوریت کو آپ جمہوریت کا نعرہ لگائیں لیکن آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ لگا رہے ہیں اور وہ خاموش آپ کو نظر آئیں گے. تو ایسے لوگ اب عمران خان کو اس پوری صورتحال کا اور جو وہ جیل میں بیٹھے ہیں ذمہ دار بھی وہ عمران خان کو ہی ڈکلیئر کر رہے ہیں. ان کا دعویٰ کیا ہے؟ عرفان صدیقی صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی تھی مگر انہوں نے خود رکاوٹ ڈالی. حکومت یا کوئی ادارہ عمران خان کی رہائی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، عمران خان اپنی رہائی کے راستے میں خود رکاوٹ ہے. ہاں جی وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو کیسز تم نے بنائے جھوٹے کیسز ہیں اور میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا، تو قصور صرف ان کا یہ ہے.
آج اگر عمران خان ڈیل کر کے خاموش ہو جائیں آپ لوگوں کی طرح، باؤ جی کی طرح خاموش ہو جائیں، تو آج انہیں بھی پروٹوکول ملے گا اور عین ممکن ہے کہ کوئی عہدہ بھی ان کو مل جائے اور ان کی حکومت کو کوئی حصہ بھی دے دیا جائے. لیکن کیونکہ وہ اس طرح سے آپ کے راستے پر نہیں چل رہے جس طرح سے آپ لوگ چل رہے ہیں، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. میں کم از کم اس سے ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ واقعی جیسی حکومت اور جیسا اقتدار آپ لوگوں کو ملا یہ عمران خان کو بھی مل سکتا ہے، لیکن عمران خان مان نہیں رہا اور عمران خان جو ہے وہ آپ کے راستے پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہماری آج کی نشست تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.